पाकिस्तानी एलीट को सड़कों पे इंपोर्टेड कार्स फ्लॉन्ट करने का बहुत शौक है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्टेड कार्स सड़कों पर चलाते हैं, एक ऑन्टराज ऑफ गार्ड्स होते हैं उनके साथ, और कहते हैं कि इस बुनियाद पर वो वैलिडेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं कि लुक एट अस, वी ऑल्सो एग्जिस्ट। अच्छा, वो साइंटिस्ट या इंजीनियर जिन्होंने इस कार को बनाया है वो तो इस पर अतराते हुए अच्छे भी लगते हैं, और तुम चौथी जगह एक इंपोर्ट की हुई चीज पर किस बात की शौकियां मार रहे हो? जब बात आती है टू इन्वेस्ट इन आइडियाज या इनोवेशन, तो इनको मौत क्यों पड़ जाती है? इसके पीछे वजह क्या है? इस सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे, और साथ ही साथ ये उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आखिर एलीट पैट्रोनेज क्यों ज़रूरी है किसी भी माशरे के लिए तरक्की करने के लिए। और थ्रू आउट हिस्ट्री कोई भी कौम हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, वो एलीट पैट्रोनेज के अलावा कभी तरक्की नहीं कर सकी। चाहे वो इस्लामिक गोल्डन एज हो, चाहे हिंदू गोल्डन एज हो, चाहे रेनेसांस का पीरियड हो यूरोप के अंदर, या एनलाइटनमेंट, तमाम की तमाम सिविलाइजेशंस या एम्पायर्स एलीट पैट्रोनेज के बलबूते पर तरक्की हासिल की है उन्होंने। दे से दैट पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड बट ओनली इफ देयर इज समवन टू फंड द इंक। इस्लामिक गोल्डन एज की तरफ आ जाए। इस्लामिक गोल्डन एज में अगर अब्बासिद कैलिफेट्स जो है वो अल-फराबी, इब्नुल हसम, इन साइंटिस्ट की पैट्रोनेज ना कर रहे होते तो वो कभी तरक्की ना कर सकते। बैतुल हिकमा बनाया, एक ट्रांसलेशन मूवमेंट शुरू हुई जहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड के ग्रेट बुक्स थी, ग्रेट थिंकर्स थे, उनको पर्शियन अरेबिक में ट्रांसलेशन करने का मुआवजा मिलता था। हर किताब को सोने पर तोल दिया जाता था, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, और इससे ये किक स्टार्ट हुआ सारा प्रोसेस जिसे आज हम इस्लामिक गोल्डन एज का नाम देते हैं। इसके अलावा एक हमारे खित्ते की भी एक गोल्डन एज रही है। आप हैरान रहे होंगे, हमारे खित्ते, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू गोल्डन एज की, जो कि इंडियन गोल्डन एज थी हमारे खित्ते की। उसको आजकल हमें ज़रा एलर्जी है उसको पढ़ाने में या उसको जानने में। तब पीरियड में ये गोल्डन एज रही है। इस पीरियड में गुप्ता जो एम्परर्स थे वो इस गोल्डन एज को पैट्रनेज कर रहे थे, तो तब जाके ब्रह्मा गुप्ता और आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट वहाँ पैदा हुए। एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी इंडिया में थी। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी की। 7 स्टोरीज की तो सिर्फ उसकी बिल्डिंग थी, वो भी उस गोल्डन एज को भी किक स्टार्ट करने के पीछे, और उसके पीछे भी एलीट पैट्रोनेज थी। रेनेसांस में आ जाए, यूरोपियन रेनेसांस जिसने एनलाइटनमेंट की बुनियाद रखी, और जो आज मॉडर्न वर्ल्ड हम देख रहे हैं, यूरोप जिस बलबूते पे तरक्की की और आज का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड उन्होंने शेप किया, उसके पीरियड रेनेसांस का पीरियड था। यानी रेनेसांस से मुराद रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुई वहाँ पे। एक वक्त था जब एरिस्टोटल और प्लेटो की राइटिंग्स को, प्टोलेमी की राइटिंग्स को यूरोप भूल चुका था। इस्लामिक गोल्डन एज आती है, उन चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाता है, वही नॉलेज आकर स्पेन पहुंचता है जब मुसलमान स्पेन को फतह करते हैं, और वह स्पेन जब क्रिश्चियन दोबारा रिक्लेम करते हैं तो वही नॉलेज सारा वाइडर यूरोपियन वर्ल्ड तक पहुंचते हैं, और यूरोपियन रेनेसांस की बुनियाद रखी जाती है। उसमें भी मेडिसी फैमिली थी जो कि गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट को पैट्रोनेज दे रहे थे, वहाँ के आर्टिस्ट को पैट्रोनेज दी जा रही थी। यूके में भी इसी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, पैट्रोनेज मौजूद थी एलिट्स की। रॉयल सोसाइटी थी एक इंग्लैंड के अंदर, वो एलीट पैट्रोनेज से चल रही थी। यूएस भी इसी तरह ही तरक्की करता है। तो बुनियादी मकसद इस सारी हिस्ट्री का बताने का यह है कि एलीट पैट्रोनेज बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। अब हमारे यहाँ आ जाए कि हमारे एलिट्स को क्या मौत पड़ती है इन्वेस्ट करने में, आइडियाज़ या इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च क्यों नहीं, इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो? तो वजह यह है कि दो तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन और एक होते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कि कौम के रिसोर्सेज को और चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके तरक्की हासिल कर या मोनोपलाइज करके चीज़ों को तरक्की हासिल की जाती। जबकि इंक्लूसिव सिस्टम जो होते हैं, इंक्लूसिव, उसमें तमाम सोसाइटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है और इनोवेशन की बुनियादों पर तरक्की हासिल होती है। आज के सिस्टम हमारा देखें, अमेरिका के बिलियनियर्स के नाम ले, आपके ज़हन में कौन आ रहे हैं? इलॉन मस्क आता होगा, इनोवेशन करके तरक्की हासिल की उसने, मुल्क के लिए भी और अपने लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। बिल गेट्स आते होंगे, जेफ बेजोस आते होंगे, तमाम ने इनोवेशन करके तरक्की हासिल। आ जाए पाकिस्तान पर, बिलियनियर्स के बारे में सोचें सर, कौन आ? कोई करप्ट पॉलिटिशियन ज़हन में आ रहा होगा, कोई मिलिट्री जनरल आ रहा होगा आपके ज़हन में, या कोई बंदा ज़हन में आ रहा होगा जिसने करप्शन करके तरक्की हासिल की होगी, कोई रियल स्टेट माफिया का नाम ज़हन आ रहा होगा। ये तमाम सिस्टम को या तो करप्शन के बलबूते पर तरक्की हासिल की, या फिर इन्होंने मोनोपलाइज करके सिस्टम को तरक्की हासिल की। तो जब
اب انوویشن سے جب آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ کو کانسٹنٹلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا آپ کی مجبوری بن جاتی ہے، کیونکہ انوویٹ کرتے رہنا پڑتا ہے آپ کو، ورنہ آپ کا کمپیٹیٹر کر جائے گا. جب کمپیٹیٹر کر جائے گا تو اس کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا، اس کی پروڈکٹ زیادہ کوالٹی کی ہوں گی اور اس میں ایڈوانسمنٹ آ چکی ہوگی، اور اس کی جو پرائز ہے پروڈکٹ کی وہ کم ہو جائے گی انوویشن کے تھرو. تو یہ ورچوئس سائیکل ایک کریٹ ہو جاتا ہے انویسٹمنٹ کا، اور انویسٹ کرتے جاتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اور ترقی کی منازل طے ہوتی رہتی ہیں، اور نیا بزنس کریٹ ہوتا ہے، جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہے، اکانومی گرو کرتی ہے، ملک ترقی کرتی ہے. یہاں پر مونوپلی قائم کر کے آپ نے ترقی حاصل کی یا کرپشن کر کے، تو آپ کو کیا موت پڑی ہے کہ آپ انویسٹ کریں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، یا فلاسفرس کو پیٹرونیج دیں، یا کوئی نئے پروجیکٹ کو وینچر کیپٹلزم جس طرح کے ویسٹرن ممالک میں ہے اس پہ آپ نے کیوں انویسٹ کرنا ہے، جب مونوپلائز کر کے آپ ترقی کر رہے ہیں اور بس ریئل اسٹیٹ سے آپ کا بیٹھے بیٹھے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان پروڈکٹیو ایسٹس میں ایک تو سارا ہمارا جو سرمایہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ان کو مجبوری ہے، اور دوسرا یہ ڈرتے بھی ہیں کہ انوویشن جب بھی آتی ہے، آپ ہسٹری کی اگر اگزامپل لیں تو آٹومن امپائر نے پرنٹنگ پریس کو ایک اگزامپل ہے جو تھرو اوے کی جاتی ہے، کہ انہوں نے نہیں کیا، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. اس کے پیچھے صرف مذہبی ریزنز نہیں تھے کہ جی ملاؤں نے اسے قرار دے دیا گیا جی بھائی یہ اسلام کے خلاف ہے. ہر چیز کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں. وہ یہ تو اوپر سے مذہبی کارڈ کھیلا نا انہوں نے. پولیٹیکل ریزنز یہ تھی مولویوں کے ہاں کہ اگر اتنی وائڈلی چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی تو ہم گیٹ کیپنگ کس طرح کریں گے نالج کی، یہ تو سارے پڑھنے لگ جائیں گے. اور ان کے نظر میں پروٹیسٹنٹ ریولوشن بھی تھا کہ یورپ نے پرنٹنگ پریس کو آنے دیا اور اس سے پروٹیسٹنٹ ریولوشن آ گیا. کیتھولک چرچ کے جو پریسٹ تھے ان کی منوپلی جب قائم نہیں رہی تو مارٹن لوتھر پر پروٹیسٹنٹ ریولوشن لے آئے اور نالج کی منوپلی تھی وہ ختم ہو گئی. کلیرکس نے جو ہولڈ کیا ہوا تھا نالج پہ، اور پورا معاشرہ جب بائبل کو پڑھنے لگ گیا تو ملٹیپل انٹرپریٹیشنز آنے لگ گئی، اور قوم یوں ڈیموکریٹائزیشن آف نالج ہوئی. تو ہر طرح کے نالج کی بھی ڈیموکریٹائزیشن ہوئی. یہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہماری منوپلی ختم ہو جائے گی. یہاں کے بادشاہ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ بھائی یوں تو کرٹیسزم کرنا بھی ہماری ریجیمز کا آسان ہو جائے گا. تو وہ نالج کی گیٹ کیپنگ کرنا چاہتے تھے. یہ کریٹو ڈسٹرکشن کا ایک کنسیپٹ ہے. اور آسٹرین امپائر نے بھی انڈسٹریل ریولوشن کو اسی لیے ریزسٹ کیا کہ انڈسٹریل ریولوشن کے آنے کے بعد پولیٹیکل ریولوشن بھی آ سکتا ہے. ان کا فیوڈل سٹرکچر جو ہے یا فیوڈلزم ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، جو کہ ان کی بادشاہت کو سپورٹ کر رہا تھا. تو فرانسس ون نے انڈسٹریل ٹیکنالوجی جو آئی، سائنٹیفک ٹیکنالوجی، نیو ٹیکنالوجیز جو آئیں اس کو رجسٹ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا یورپ وہاں پہ ترقی کر گیا، اور ایونچولی پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا آسٹرین امپائر کو. ورلڈ وار 1 کے بعد آسٹرو ہنگیرین امپائر کولیپس کر گئی. کریٹو ڈسٹرکشن کریٹ کرتی ہے انوویشن، جس سے ایلیٹ ڈرتے ہیں اور اس لیے وہ انویسٹ نہیں کرتے انوویشن میں. لیکن انوویشن آخرکار اپنی ہسٹری نے دیکھا ہے کہ انوویشن اپنی راستہ خود نکال لیتی ہے اور آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے آخر میں. تو بات یہ ہے کہ رینیسانس آتا ہے، انلائٹنمنٹ آتا ہے، اور سائنٹیفک ریولوشن آتا ہے. ایک سائنٹیفک وے آف لرننگ اڈاپٹ کرتا ہے یورپ، ڈارک پیریڈ سے نکلتا ہے، ڈارک ایجز سے، اور انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے. اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ ایک لیڈر یا ایک ایلیٹ پہ انڈیپینڈنٹلی ان پہ صرف ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ ہم انہی پہ ڈیپینڈنٹ رہیں کہ وہ پیٹرونیج دیں اور ترقی حاصل ہو. آج کی جو ماڈرن ڈے میں ملک ترقی کی ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کی بنیادوں پر ترقی کی ہیں. ہاں اگر کوئی وائز فلاسفر کنگ آ جائے اس کی دعائیں کرتے رہیں تو وہ آ کے چیزیں چینج کر لیں، ورنہ انسٹیٹیوشنز کریٹ کرتے ہیں چیزیں. اور یہ آپ کو بتایا کہ انکلوسو اکنامک انسٹیٹیوشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو وہ ساروں کو اپرچونٹی دیتے ہیں انکلوسو اکنامک انسٹیٹیوشن، اور دوسرا وہ ایسے رولز اور ریگولیشن بناتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ پیٹنٹ رائٹس نہیں ہے پاکستان میں. کوئی باہر ویسٹرن ممالک میں کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی پروڈکٹ وہ لانچ کرتا ہے یا کوئی بھی انوویشن کرتا ہے تو وہ فوراً اس کا پیٹنٹ بنا لیتا ہے. اب اس پہ ایکسکلوسیو رائٹس ہوتے ہیں اس کے. یوں تو آپ نے انوویشن کی، کسی دوسرے نے اس کو کاپی کر کے وہ بیچنے لگ گیا تو آپ کی تو ساری انوویشن ضائع چلی جائے گی نا. تو وہاں پہ آپ کو پیٹنٹ رائٹس ملتے ہیں کہ اب کوئی آپ کو کاپی نہیں کر دے گا، اس کو آپ کو پے کر کے آپ کی چیزیں وہ کاپی کر سکتا ہے، اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا. تو آپ کو اس کو رائلٹی ملتی رہتی. تو پھر آپ انوویشن کرنے کے لیے کھپ کھپائی کرتے ہیں نا کہ ایک دفعہ انوویشن ہوگی تو اس کے بعد رائٹس میرے پروٹیکٹڈ رہیں گے. تو یہاں پہ پیٹنٹ رائٹس ہیں ہی کوئی نہیں، تو کیوں کوئی انوویٹ کرے گا. تو انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس طرح کے لاز کریٹ کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. اب انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشن کریٹ ہی ایک وجہ سے ہوتے ہیں
کہ اس سے پہلے آپ کو انکلوسیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کریٹ کرنے پڑتے. ڈیموکریسی آنسر از ڈیموکریسی. جس ممالک کے اندر انکلوسیو پولیٹیکل سسٹم ہوں گے, ڈیموکریٹک رائٹس ہوں گے, تمام کی پولیٹیکل سسٹم کے اندر سے ہوگی, تو ہی وہ اکنامک ایسے انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو انکلوسیو ہوں گے. اب جب اس لیے تو لوگ, ہم جیسے ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین کرنے والے لوگ اس لیے تو کرتے ہیں کہ اکنامک انسٹیٹیوشن بنتے ہی اس کے بعد ہے. فاؤنڈیشن ہمیشہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز آپ کو دیتے ہیں, اور آج کے دور میں ڈیموکریسی میں جتنی بھی خامیاں ہوں وہ پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے, لیکن اٹ از دا اونلی ورکیبل سسٹم. ورنہ تو آپ ڈکٹیٹرشپ کی تعریفیں اگر آپ کرتے رہیں تو پرانے زمانے میں فلاسفر کنگز پیدا ہوا کرتے تھے, وہ بھی گنتی کے 3-4 آپ گن سکتے ہیں. ورنہ آپ امریکہ کی مثال رہیں, آج ماڈرن ڈے ورلڈ میں امریکہ سے اچھی اگزامپل آپ کو نہیں ملتی. انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا, ان کے فاؤنڈنگ فادرز نے, اور ایک سسٹم کی بنیاد رکھی. آلدو ایٹ دا ویری اسٹارٹ وہ اتنا انکلوسیو نہیں تھا, وہاں پہ سلیوری بھی تھی اور بلیکس کے رائٹس نہیں تھے, اور واشنگٹن جو کہ ان کے فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ خود بھی سلیو اونر تھے, اور پھر وہاں پہ سول وار ہوتی ہے ابراہم لنکن کے زمانے میں, اور ساؤدرن اسٹیٹ سے لڑا جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سفر طے کیا. بات یہی ہے کہ ڈیموکریسی کا جو سفر ہے وہ آہستہ آہستہ منازل میں طے ہوتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, آپ رائٹس کے لیے لڑتے ہیں. عورتوں تک کے ووٹنگ رائٹس نہیں تھے برٹن کے اندر 1928-29 میں, اسی دور میں ارلی 20th سینچری میں ان کو رائٹس ملے. پھر امریکہ کے اندر سول رائٹس موومنٹ ہوتی ہے 1950s-60s میں, مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور میلکم ایکس جیسے لوگ وہاں پہ رائٹس کی موومنٹ چلاتے ہیں, بلیک رائٹس موومنٹ, اور ان کو رائٹس ملتے ہیں. تم بات یہ ہے کہ آپ, ایک زمانہ تھا کہ لبرلزم کی ویلیوز جو تھی وہ کولونیلزم کے ساتھ, ریسزم کے ساتھ لنک تھی, اور وہی نہیں کرنا دینا چاہ رہے تھے. جو فرینچائز تھی اس کو انکلوسیو نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی پاور چلی جانی تھی. پھر آہستہ آہستہ ریفارمز ہوتی ہیں چیزیں, لبرلزم ریفارم کر کے آج کوئی اور شکل ہے لبرلزم کی, جو کہ انکلوسیوٹی کی بات کرتی ہے, ایکویلٹی کی بات کرتی ہے, جسٹس کی بات کرتی ہے. آج کی لبرل ڈیموکریسیز ڈفرینٹ ہیں 16th 17th 18th سینچری یا ایون 19th سینچری کی امریکہ کی اور برٹن کی ڈیموکریسی سے. آج کی ڈیموکریسیز ڈفرینٹ ہے. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہوں گے, وہ اپنے آپ کو خود ریفارم کرتے چلے جائیں گے, اور ڈیموکریسی میچور ہوتی رہے گی, اور ڈیموکریسی میچور ہونے کے بعد ہی انکلوسیو اکنامک سسٹم کی وہ بنیاد رکھیں گے, اور تب بھی معاشرے ترقی کرے. اب اگر آپ کوئی کہتا ہے سوویت یونین کی اگر ہم مثال رہیں, وہ ایک اتھارٹیرین کنٹری تھی, تو پھر کولیپس کر گئی نا. ان کے ساری انفارمیشن فلو تھا, یہ سارے جو حکم کے فلو آتے تھے وہ ایک سینٹرلائز جگہ سے آتے تھے, اور وہ اتنی کوئکلی اڈیپٹ نہیں کر سکے, اور وہ کولیپس کر گئی سوویت یونین ارلی 1990s میں. تو اتھارٹیرین کنٹری یہ نہیں کہ ترقی نہیں کرتے, مگر ان کی ترقی جو ہے وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتی, وہ زیادہ دیر ٹیک نہیں پاتے, اور وہ ایونچولی کولیپس کر دیتے ہیں. سوویت یونین کی ایگزامپل آ گئی. چائنا کی اگر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ملینز آف پیپل کو پاورٹی سے نکالا, جی ہاں انہوں نے نکالا, لیکن ابھی ایک مثال ہے آپ کے سامنے ایک اتھارٹیرین کنٹری کی سکسیس کی, اور وہ بھی ترقی ابھی 20-30 سالوں میں انہوں نے لاسٹ کچھ ڈیکیڈز میں کی ہے. اس سے پہلے تو ان کے بھی برے حال تھے. تو آپ ایک سسٹم جس نے ابھی 2-3 ڈیکیڈز میں ترقی حاصل کی, آپ اس کو فالو کرنا چاہیں گے, یا پھر ایک سسٹم جو ویسٹرن ڈیموکریسی کا سسٹم ہے جو 300-400 سالوں سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور ورلڈ کو ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور کافی اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرا ہے, کرائسس سے گزرا ہے, اور ایوالو ہوتا چلا گیا ہے, اس سسٹم کو آپ فالو کرنا چاہیں گے. یہ بات ہے. باقی یہ بالکل بات ہے کہ ویلیوز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ویلیو کو پریفر کرتے ہیں. میں تو اینی گیون ڈے فریڈم کو پریفر کرتا ہوں سیکیورٹی پر, اور جس طرح روسو نے کیا کہا تھا کہ آئی پریفر فریڈم ود chaos rather than security with slavery. تو بات یہ آخر میں ویلیوز کی بھی بات ہے, لیکن جو آپ کو بڑی مثالیں ہیں ویسٹرنائز کنٹریز کی وہ آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے 300-400 سال بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں. امریکہ نے سول وار دیکھی ہے, ورلڈ وارز میں دیکھا ہے انہوں نے, اور وہ سسٹم ایوالو کرتے چلے گئے. تو بات یہی ہے کہ انکلوسیو پولیٹیکل سسٹم کو آپ نے تگدو کرنی ہوگی, اس کے لیے لڑنا پڑے گا ڈیموکریسی کے لیے, اور وہی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ایوالو ہوں گے تو وہ انکلوسیو اکنامک سسٹم کی بنیاد رکھیں گے, اور پھر معاشرے ترقی کریں گے. اب پاکستان میں تو دوبارہ سے رول بیک چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں, جو 2007-8 کے بعد ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو ہم نے ایک بنیاد رکھی تھی ڈیموکریٹک پروسیس کو دوبارہ چلانے کی, وہ تو رول بیک ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. آئرونیکلی میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے کہ اس پاکستان بیکمنگ نارتھ کوریا, سلو مارچ ٹورڈز ٹوٹیلیٹیرینزم, اور اسی کے بعد جا کے وہ اب سوچ رہے ہیں ہمیں 27th امینڈمنٹ کا تحفہ دینے کے لیے, کہ سینٹرلائز کر رہی ہے چیزوں کو دوبارہ کو. تو ہم نے یہ جمہوریت کی جنگ اس لیے لڑنی ہے کہ اس کے بنا 21st سینچری میں ترقی نہیں حاصل کی جا سکتی. عزیر یونس ان کی کتاب بھی آئی ہے,
وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں، ڈیسنٹرلائز ٹیکنالوجیز ہیں، اس پہ بھی ہم کسی ویڈیو میں بات کریں گے. اے آئی ہے، سولر انرجی ہے، کرپٹو ہے جو ڈیسنٹرلائز آگے اکنامک سسٹم ہوتا چلا جا رہا ہے، آگے ہو جائے گا. تو یہ ساری ٹیکنالوجیز جو کنورجنس آف ٹیکنالوجیز ہو رہی ہے، یہ بھی ہمیں فورس کرے گی کہ ہم ڈیسنٹرلائز اور ایک انکلوسیو سسٹم بنائیں، تو ہی ہم ترقی کر سکیں گے 21st سینچری میں. تھینک یو.